मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अज गुलाम मसीह नोमान। पहला बाब कोई बतलाओ, दूसरा बाब आस पास, तीसरा बाब हम भी देखेंगे, चौथा बाब अरजानिये हयात, पांचवा बाब मुख्तलिफ तजुर्बात, छठा बाब एजाजात खिदमत, सातवां बाब एक ही ख्वाहिश, आठवां बाब मजरूह इंसान, नवां बाब ला तकनतू, 10वां बाब सरे राह, 11वां बाब नमाज इश्क, 12वां बाब सवालात। पहला बाब कोई बतलाओ। खुदावन यसु मसीह के कदमों में आने के बाद जब कभी लोगों ने मेरी तब्दीली का सबब पूछा तो जैसा शख्स अपने सामने पाया वैसा ही उसको जवाब दे दिया। अगर किसी ने हुज्जत की खातिर पूछा तो उससे सिर्फ ये कहकर पीछा छुड़ा लिया कि ये मेरी जिंदगी का जाती मामला है। अगर किसी मुल्ला भाई ने दरियाफ्त किया तो पहले उससे ये वादा कर लिया कि अगर मेरी बात आपके हाजमे पर गरां गुजरे तो झगड़ा तो नहीं करोगे। लेकिन ऐसे बेशतर हजरात से भी वास्ता पड़ा जिन्होंने खाकसार की गवाही या हालात की तब्दीली की दास्तान सुनकर इसरार किया कि इसको लिखा जाए। राकिम ने अपनी मसीही जिंदगी के दौरान और काहिनाना खिदमत के दौरान खुदावंद अपने आका यानी सैयदना यसु मसीह के लिए बहुत कुछ कहा और लिखा भी है, लेकिन अपनी तब्दीली के बारे में अब तक तहरीर कुछ न किया। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद अंग्रेजी में एक आध किताबचा छपा होगा, वो भी बैरून मुल्क, लेकिन मुल्क के अंदर चंद मसलहतों के पेश नजर अभी तक अपने कलम से कुछ नहीं लिखा। मसलहतों के बारे में आप ये ख्याल न कर लें कि मैं हालात और जमाने से समझौता करने का आदी हूं, मौका शनास हूं या दूसरों से मरगूब हूं, हरगिज नहीं। बल्कि जहां मैं रहा हूं मेरे अजीज मसीही दोस्त बखूबी जानते हैं कि मेरा माजी क्या था। मैं चाहता था कि मेरे अहबाब में से जिन लोगों ने मुझे करीब से देखा है वो कुछ लिखते, न कि मैं। फिर भी चंद बातें हैं जो दूसरा बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जिन तजुर्बों में से मैं गुजरा हूं उनको खुद मैं ही बयान कर सकता हूं। अलावा इन बातों के इस दुनिया में किसी चीज को तर्क करने की बाज वजूहात हैं। एक सबब यह होता है जिससे इंसान तर्के इरादा करता है। दूसरा सबब इंसान को तर्के वतन पर आमादा करता है। 3 मगर तर्के मजहब के लिए तो कोई बहुत बड़ा सबब होना चाहिए, क्योंकि ईमान और मजहब के नाम पर हमारे इस खित्ते जमीन हिंद पाक में लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपनी बेटियों तक की इस्मतों को ईमान के नाम पर कुर्बान करके अपने ईमान और मजहब पर कायम होने वाले मुल्क में दाखिल होकर खुदाए इज़्ज़ व जल यानी बाइज़्ज़त व बुजुर्ग के हुजूर सजदा रेज हुए। इन बातों के पेश नजर मैं मुख्तसरन ये बयान करूंगा कि वो कौन सी वजूहात थीं जिन्होंने मुझको जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाने की जुर्रत दी। मैं तर्क इस्लाम की दास्तान के चंद हसास पहलुओं को जेर बहस नहीं लाऊंगा जो दूसरों की दिल आजारी का सबब हों, क्योंकि इस किताबचे को रकम करने का जो मकसद मेरे सामने है वो सिर्फ ये है कि चंद ईमान अफरोज किस्म की बातें जिनका मुझे जाती तजुर्बा है बयान की जाएं, क्योंकि दौरे हाजरा में इस मुल्क की मसीही कलीसा किसी कदर हालात आलम के तहत सहमी सी है। इसलिए मेरा ईमान है कि ये किताबचा बहुत से अजीजों के लिए बाइसे तक़वियत होगा। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। दूसरा बाब आस पास।
جب شعور کی آنکھ کھلی تو اپنے آس پاس 4 بڑے بھائیوں اور ایک چھوٹے بھائی محمد رمضان کو پایا۔ نرم دل والدہ اور شفیق والد اور 4 بھائیوں سے بھرا ہوا گھر نظر آیا۔ سن 1960 میں جب زندگی اور خدا کا منصوبہ مجھے جنوبی سندھ میں لے آیا تو چودھری علی احمد باجوہ نے، جو برادرم چودھری نذیر احمد کے والد مرحوم تھے، بتایا کہ میرے والد چودھری لال خان ان کے عزیزوں میں سے تھے، لیکن کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے میرے والد محترم اپنے ایک فوجی افسر دوست منشی کے ہاں ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور آپ نے کبھی بھی اپنے حسب و نسب کا ہم سے بچپن میں ذکر نہیں کیا تھا۔ ظفروال ضلع سیالکوٹ میں والد صاحب نے ہم چھوٹے لڑکوں کی تعلیم کی خاطر مکانات بنوائے، کیونکہ اسکول گاؤں سے دور پڑتا تھا۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا نہ ہی دستور تھا اور نہ ہی خدا نے میرے والدین کو کوئی بیٹی دی تھی۔ میرے والد خود فوجی تھے اور غالباً پہلی جنگ عظیم میں صوبیدار تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر مہاراج کشن جب غیر حاضر ہوتے تھے تو پینشن یافتہ فوجی اپنی تصدیق کے سلسلے میں والد صاحب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ میں نے اپنے ہوش میں اپنے والد صاحب کو کوئی محنت طلب کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی سب بڑے تھے اور اس وقت کی بارانی زمین جو نالا ڈیک کے کنارے پر تھی اتنی گندم پیدا کر دیتی تھی کہ ہمیں اناج خریدنا نہیں پڑتا تھا۔ گھر میں فارغ البالی تھی، محبت اور پیار تھا، والدہ کی مامتا اور والد کی شفقت تھی، بھائیوں کی طرف سے پیار تھا، برادری میں اور ماحول میں والد محترم کی درویشانہ زندگی کی وجہ سے بہت عزت تھی۔ والد صاحب کبھی بھی کسی اپنے مقدمے یا قضیے کے لیے کسی عدالت میں نہیں جاتے تھے، لیکن اگر کسی پر زیادتی ہوتی اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے انصاف کو خرید نہ سکتا تو اس کے لیے آپ سب کچھ کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ والد صاحب سے جنگ اور لڑائی کی کہانیاں اور افریقہ کے جنگلات میں پیش آنے والے واقعات سننے میں مزہ آتا تھا۔ جب ہم اکثر والد کی مرضی کے خلاف ان کو قصے اور کہانیاں سنانے پر مجبور کرتے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنا دیا کرتے تھے۔ اچانک رمضان کو غالباً نمونیا ہو گیا تھا اور وہ چند ہی دنوں میں چل بسا۔ اب میں اکیلا رہ گیا۔ دوسرے بھائی بڑے تھے اور ان میں سے اکثر گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ 2 بھائیوں کا کاروبار کشمیر میں تھا اور 2 لاہور شہر میں تھے۔ میرے ذمے گھر کے تمام کاموں سے بڑھ کر یہ تھا کہ میں صبح سویرے اٹھ کر باہر حویلی سے دودھ لایا کرتا تھا، لیکن میری غیر حاضری کی وجہ سے یہ کام بھی ایک ملازم نے اپنے ذمے لے لیا۔ اب میرا شوق صرف برائے نام پڑھائی اور زیادہ شکار تھا۔ والد صاحب کی شکار کھیلنے والی رائفل چونکہ بہت ہلکی تھی، اس لیے اس کا جھٹکا بھی کم پڑتا تھا۔ میں نے اس شوق میں اپنا زیادہ وقت خراب کرنا شروع کر دیا، لیکن گھر والوں کا ارادہ تھا کہ میں اپنا دل پڑھائی میں لگاؤں۔ اسی مصلحت کے تحت مجھے جموں کے مہاراجہ رنبیر سنگھ ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جہاں پر باقی مضامین کے علاوہ گھڑ سواری لازمی مضمون تھا۔ میں اس میں بہت خوش تھا، لیکن بھائی خدا بخش مرحوم کو یہ شکایت تھی کہ اسکول میں مذہبی پڑھائی نہیں ہے۔ البتہ ہندو دھرم کے منتر وغیرہ زبانی خوب یاد ہو گئے تھے اور میں ہندی زبان روانی کے ساتھ بول سکتا تھا اور سمجھ بھی لیتا تھا، اور اب بھی سمجھ میں آتی ہے۔ سو بھائی صاحب نے مجھے جموں کے اسلامیہ ہائی اسکول کے بورڈنگ یعنی ہاسٹل میں داخل کرا دیا، جو بورڈنگ کم اور یتیم خانہ زیادہ تھا۔ بورڈنگ ہاؤس سے غیر حاضری کی شکایتیں آنے لگیں، کیونکہ میں دن میں کسی وقت جب بھائی کاروبار میں ہوتے تھے تو کھانا کھانے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک روز جمعے کی چھٹی تھی، مجھے دکان پر بڑے بھائی نے طلب کیا۔ پڑوس میں ایک حلوائی کی دکان پر ایک 7-8 برس کا بچہ کام کرتا تھا۔ اس کو بلوا کر بھائی صاحب نے سوال کرنا شروع کر دیے۔
برخوردار، تم صبح کتنے بجے اٹھتے ہو کام کے لیے؟ جی کوئی 3 بجے اٹھتا ہوں، رات کے سارے جھوٹے برتن صاف کرتا ہوں، پھر صبح کو پوری حلوے کی کڑھائیاں وغیرہ مانجتا ہوں، اور پھر پورا دن آپ کے سامنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ رات سوتے کتنے بجے ہو؟ 11 بجے سے پہلے کبھی نہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ پھر میری طرف بھائی جی مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے جو 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہے۔ تم نہ تو پڑھتے ہو نہ ہی کوئی کام کرتے ہو۔ تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ، انسان بنو، ورنہ زندگی تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ ان باتوں کو گویا میں نے اپنے لیے ایک چیلنج قبول کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی کی راہ خود متعین کروں گا۔ مجھے دوسروں کی مہربانیوں پر زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ سب چیزوں سے دل اچاٹ ہو گیا۔ مارچ میں 10ویں جماعت کے پکے امتحان تھے، لیکن ہم امتحانات سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے۔ باب 3، ہم بھی دیکھیں گے۔ انگریز نے جرمنی اور جاپان کے محاذوں پر جنگ کا آغاز کر دیا تھا، اور اسے ہمارے جیسے لوگوں کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ میں RAF برطانوی شاہی ہوابازی کے محکمے میں چند سوالات کے معقول جواب دینے پر FME، جن کا تعلق ہوابازی کی مشینری سے تھا، بھرتی کر لیا گیا۔ لاہور میں چند دن الٹے سیدھے پاؤں مارنے کے بعد سیدھا کلکتہ، ڈمڈم اور بیرک پور پہنچا دیا گیا، جہاں مزید تربیت دی گئی، اور پھر رنگون اور برما کے جنگلات کی مختلف فیلڈ ورکشاپس میں تبادلے ہوتے رہے۔ اپنے پیشے اور ٹریڈ کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگ انڈین افسر مبارک کے مشورے اور انہی کی سفارش پر محکمہ سراغ رسانی کی متحدہ ٹیم کا رکن بنا دیا گیا، اور ٹریڈ سے ہٹ کر اسی میدان میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ جنگ کے ابتدائی دور میں اتحادی فوجیں چونکہ ہر محاذ پر بری طرح پٹ رہی تھیں، اور بہت سے سستے انڈین فوجی کام آ رہے تھے، یعنی مر رہے تھے، اس لیے انگریز نے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر ترقیاں تھالی میں رکھ کر پیش کیں، اور بہت تھوڑی عمر میں ہی ہم ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دوسروں سے سلیوٹ وصول کرنے کے بھی قابل ہو چکے تھے۔ ان تمام ترقیوں میں بہت سا دخل بزرگ والد صاحب کی تربیت کا بھی تھا۔ اپنے کام میں پوری لگن، دیانتداری اور وفاداری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں ہر مقام پر کامیاب کامران رہا، نہ خود ہی بد دیانتی کی اور نہ ہی کبھی دوسروں کی طرف سے اس قسم کے رویے کو برداشت کیا۔ اپنے ماتحت لوگوں کو کبھی بھی بلا وجہ تنگ نہ کرتا، بلکہ ان کے جائز مطالبات کو بصر و چشم قبول کرتا۔ ان کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے کئی بار خود ان کی جگہ ڈیوٹی دینے کو تیار ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماتحت تمام نوجوان میرے ایک اشارے پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نہ کبھی خود اپنے افسران بالا کے حکم سے عدول کیا، اور نہ ہی یہ برداشت کیا کہ میرے ماتحت میری حکم عدولی کریں۔ جنگ کے دوران حکم عدولی کی سزا موت تھی، جس پر میں نے کبھی عمل نہ کیا، کیونکہ اس غلام ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے سینے میں ایسا دل اور ضمیر تھا جن کے پاس حق خود ارادیت بھی تھی۔ کسی وقت اگر کوئی ماتحت نوجوان میرا حکم نہ بھی مانتا تو میں ہنس کر ٹال جاتا تھا، یہ خیال کر کے یہ لوگ غلام ہیں، مجبوریوں یا ضروریات نے اگر انہیں اس موت کے کھیل میں جھونک دیا ہے تو کیا ہوا، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کا خون اور جانیں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی کہ ایک گورے صاحب بہادر کی۔ باب 4، ارزانی حیات، زندگی کی بے قدری۔ باوجود تمام وفاداری اور کام کی لگن کے میں 2 باتوں کی وجہ سے کافی حد تک دکھی تھا۔ ایک،
انگریز بہادر کا ترجیحی سلوک، جس سے ایک ہی رینک کے گورے اور کالے افسر کے مابین ایک بہت بڑی خلیج اور جانبدارانہ سلوک تھا، جس کا شکار میرا ایک دوست اسکواڈرن لیڈر سریندر سنگھ ہوا اور وہ لقمہ اجل ہو گیا۔ ہوا دراصل یہ کہ ایک روز سریندر کو ایریا کمانڈر کی جانب سے احکامات وصول ہوئے کہ فلاں بمبار میں فنی خرابیوں کی اطلاع کئی بار مل چکی ہے، جس کے ایئر ٹیسٹ کے لیے اس کو خود جانا ہوگا۔ سریندر تیار ہو کر آ گیا، لیکن قدرے اداس تھا۔ اس کو شاید ماضی کے چند تجربوں کے تحت خدشہ تھا۔ جب وہ متعینہ سمت میں جہاز لے کر اڑا تو تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کا رابطہ ہم سے ٹوٹ گیا۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد دیکھا کہ خلیج بنگال پر سے ایک جہاز آ رہا ہے اور یہ سریندر تھا۔ میدانی فوجوں کو اس کی حفاظت کے لیے باخبر نہیں کیا گیا تھا۔ جاپانیوں نے نیچے سے فائر کر کے سریندر سنگھ کی ایک آنکھ اور آدھا چہرہ اڑا دیا تھا۔ دوسری بات جو میرے لیے تکلیف دہ تھی وہ تھا بنگال کا قحط۔ ہزاروں جانیں روزانہ موت کا شکار ہو رہی تھیں، جبکہ ہمارے سرکاری راشن سٹوروں میں فالتو راشن یعنی اناج پڑا سڑ رہا تھا۔ انگریز کو ان نظر اجل ہوتی ہوئی زندگیوں کی پرواہ نہ تھی۔ ملیریا جیسی مہلک بیماری عام تھی۔ ہمارے دواؤں کے سٹورز میں فالتو ملیریا کی جراثیم کش دوائیں کثرت سے تھیں۔ کئی پتھر دل انسان نما درندوں نے کنین کی ایک ایک گولی 1 روپے میں فروخت کی اور خوب پیسے بنائے، لیکن مجھے تو ایسے بےکس اور لاچار لوگوں کی حالت پر رحم آیا کرتا تھا۔ میں نے انگریز کی اس سنگ دلانہ حرکت سے تنگ آ کر راشن سٹور میں سے چاول اور دال، چینی اور چائے نکال کر ضرورت مند لوگوں میں مفت تقسیم کرنا شروع کر دیا اور ملیریا کچھ دوائیں بھی دے دیا کرتا تھا۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس عمل کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن اس بیان میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ میں نے زندگی اور اس کی ارزانی یعنی سستے پن کو بہت قریب سے دیکھا۔ بے بس انسان باوجود اپنے پاس پیسے رکھنے کے اپنے لیے کچھ بھی خرید نہیں سکتے تھے۔ غیور بھائی جو اپنی اور اپنے خاندان کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی بطولہ بہن کی عصمت کو دوسروں کی ہوس کا شکار ہونے سے نہیں بچا سکتا تھا، یہ میرا احساس تھا، جو باوجود اپنے قبضے میں سب کچھ رکھنے کے دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار میں اور پورن یعنی میرا ماتحت نے سڑک سے 2 بچے اٹھائے اور ان کو کیمپ میں لا کر پورے 6 ماہ تک چھپا کر رکھا۔ جب اس وقت کے کمانڈر کو علم ہوا تو اس نے ہم دونوں کے خلاف مقدمہ بنا دیا، جو بظاہر ایک دھمکی تھی۔ میں اور پورن ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن ہوا یوں کہ ان بچوں کو ایک فلاحی کیمپ میں مغربی بنگال کے کسی نامعلوم مقام پر بھیج دیا گیا۔ ممکن ہے وہ بچے بخیریت ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان بچوں کے عزیز و اقارب بھی مل گئے ہوں، لیکن ہمیں ان بچوں سے جو روحانی اور انسانی لگاؤ ہو چکا تھا، ان تمام جذبات کا گلا گھونٹنا پڑا۔ یہ گلا ہے کہ یہاں زندگی کیوں سستی ہے۔ یہ ہے ایک تلخ حقیقت جو مجھے ڈستی ہے۔ باب 5 مختلف تجربات۔ 1 جہاں میں نے اس دور کے حاکم کے عہد میں کالے لوگوں سے گوروں کے غیر انسانی رویے کا ذکر کیا ہے، وہاں اگر میں چند فرشتہ سیرت لوگوں کا ذکر نہ کروں جن کے رویے سے میری زندگی متاثر ہوئی، تو یہ ایک غیر اخلاقی بات ہوگی اور حقائق کی پردہ داری بھی۔ ایک نوجوان افسر ہمارے 345 ونگ میں تبدیل ہو کر آیا جس کا نام بیکسٹر تھا۔ یہ ایک کمگو، بردبار اور اپنے ماتحتوں کو پیار کرنے والا شخص تھا۔ اس کی طبیعت اور مزاج کا آپ صرف اسی ایک واقعے سے اندازہ کر لیں گے۔ ایک بار انڈین سٹاف نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنا کھانا الگ پکوا کر کھائیں گے۔
نئے میس میں بنیادی بات یہ تھی کہ نئے چولہے بنانا ضروری تھا، جبکہ جنگ کا زور تھا تو وقت کسی کے پاس تھا نہیں۔ فیصلے کے دوسرے دن جب میں ورکشاپ سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ مسٹر بیکسٹر ایک کتاب کی مدد سے پکے چولہے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی لڑکے کو داڑھی بنانے کا وقت نہ ملتا، ناشتے کے بعد بیکسٹر بجائے اس نوجوان کو ڈانٹنے کے اپنی ہی جیب سے اس کو ایک بلیڈ نکال کر دے دیتا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ہر صبح ہمارے ساتھ ناشتہ کرتا اور اس کی موجودگی میں اگر جاپانی جہاز بمباری کے لیے آ جاتے تو بجائے مورچوں میں پناہ لینے کے وہ نوجوانوں سے کہتا کہ چلو خدا سے دعا کرنے چلیں۔ یہ ایک ٹینٹ تھا جس کو خدا کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دعا وہ خود کرتا تھا، ہمیں صرف آمین کہنے میں شرکت کرنا ہوتی تھی۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک دن بڑا سخت حملہ ہوا، جاپانی بمبار جہاز بڑی تعداد میں آئے۔ آج موت بڑی یقینی تھی۔ بیکسٹر صاحب نے پھر وہی مشورہ دیا اور رو رو کر دعا شروع کر دی۔ وہ کچھ اس طرح سے دعا کر رہا تھا: خداوند یسوع مسیح، تو آج اپنی قدرت کو ظاہر فرما، ان نوجوانوں کے والدین اور عزیزوں کی خاطر ان کو آج اس حملے سے محفوظ رکھ، تاکہ یہ نوجوان جان لیں کہ تو زندہ ہے اور نہ صرف انسانی جسم بلکہ انسان کی روح کو بھی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس روز ہمارے آس پاس کے کیمپوں میں بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ میس اور ورکشاپ کی چھت کے ٹکڑے اڑ کر ہمارے کیمپ کی سڑکوں تک آ گئے تھے۔ پاس ہی ہماری بڑی میس کے پیچھے سے جو نالا گزرتا تھا، سینکڑوں بم اس میں گرے اور اس کی کیچ ابل رہی تھی، جس کے سبب سے چاروں طرف دھواں اٹھ رہا تھا۔ نالے سے پار والی ایک یونٹ سے جوانوں کے کراہنے کی دل ہلا دینے والی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ہم محفوظ تھے۔ نہ صرف میں بلکہ میرے علاوہ اور کئی لوگ بھی یہی اقرار کر رہے تھے کہ بیکسٹر صاحب کا یسوع لارڈ جیزس کرائسٹ سچ مچ زندہ ہے۔ یسوع مسیح واقعی ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم انسانوں کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ بیکسٹر صاحب ہمیشہ ہر بات میں اپنے ایمان اور مذہب کو سامنے رکھتا تھا، اور اگر کوئی ایسی اخلاق سوز بات ہو جاتی تو صرف یہ کہتا کہ مسیحی ہوتے ہوئے اس قسم کی حرکت میں تو کم از کم نہیں کر سکتا۔ 2 انہی دنوں راقم کو یعنی مجھے بھی ایک حادثہ پیش آیا جس کی نوعیت سریندر کے حادثے سے ملتی جلتی تھی، جس کے نتیجے میں میرے چہرے کا کچھ دایاں حصہ جل گیا اور آنکھ سمیت چہرہ زخمی بھی ہو گیا۔ زخمی حالت میں مجھے 52 انڈین جنرل ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، لیکن فوری مرہم پٹی کے بعد مجھے داخل نہ کیا جا سکا کیونکہ BORS وارڈ پر 2 روز پہلے بم گرا تھا۔ میں اسٹریچر پر ہی پڑا تھا کہ 2 نرسز ڈاکٹر کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں داخل ہوئیں۔ میرے بارے میں انہوں نے دریافت کیا تو کمانڈنگ آفیسر نے انہیں بتایا کہ RAF کے لوگوں کو وہ عام وارڈ میں داخل نہیں کر سکتا تھا۔ ان نرسوں میں سے ایک نرس نے کہا کہ رینک زیادہ ضروری ہے یا جان۔ گفتگو کی تفصیل مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں ایک نرس کوارٹر میں اکیلا تھا اور یہ لڑکیاں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھیں کیونکہ میری دونوں آنکھیں بند تھیں۔ پھر میری بند آنکھیں کھول دی گئیں اور چند روز بعد مجھے چھٹی مل گئی۔ جس روز مجھے اسپتال چھوڑنا تھا اس روز صبح سویرے یہ دونوں لڑکیاں ایک ساتھ میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے اپنے نام بتائے جو امبر اور میری تھے۔ انہوں نے یوں کہا کہ ہم نے تمہاری خدمت اس لیے نہیں کی کہ تم بہت خوبصورت ہو یا ہمیں تم سے کسی قسم کا لالچ ہے، بلکہ صرف اس لیے کی کہ ہم مسیحی ہیں اور ہمارے مالک یعنی خداوند یسوع مسیح نے نجات دہندہ ہوتے ہوئے تمام انسانوں کے گناہ اور موت سے نجات کی خاطر دکھ اٹھایا ہے، اور یوں ہم پر بھی فرض ہے
کہ ہم اپنے جیسے ہر انسان کی خدمت کریں۔ اس مختصر تعارف نے تو میرا بہت برا حال کر دیا۔ میں زار و قطار رو رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے آنسوؤں کے سیلاب میں خود ہی بہہ جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، رونا تمہارے لیے ٹھیک نہیں کہ ابھی آنکھ کا زخم کچا ہے۔ میری گردن تشکر کے جذبات کے تحت جھک گئی اور دل چاہتا تھا کہ ان نیک دیویوں کے قدم چوم لوں۔ میں اس بات کا قائل ہو گیا کہ اس دھرتی کے سینے پر ابھی خدا کے پیارے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ 3 کیمپ میں واپسی کے بعد مجھے ہلکا کام سپرد کر دیا گیا اور یہ کام فوجیوں اور خصوصاً ایئر فورس کے لوگوں کو ممنوعہ علاقے جو شہر میں تھے جانے سے روکنا تھا۔ چونکہ میری ڈیوٹی ایسی تھی اور میں اسٹاف پولیس کا نگراں تھا، سو میری واقفیت ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے ہو گئی تھی۔ ہماری فیلڈ ورکشاپ میں ایک نوجوان ایئر مین فلپ بدری ناتھ تھا۔ یہ موجودہ ہندوستان کے صوبے بہار کا رہنے والا تھا، جس کی موجودگی ہم سب کے لیے تازگی کا سامان مہیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کیمپ کے قوانین کی خلاف ورزی اس صورت میں ہو جایا کرتی تھی کہ بدری کی صحبتوں میں اتنا لطف آتا تھا کہ اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ بدری کے نزدیک زندگی ایک ہنسی کا نام تھا۔ میں چونکہ اپنے افسانے بھیٹ میں بدری کے بارے میں کچھ کہہ چکا ہوں، اس لیے اب اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک صبح جب میں نے بدری کو اس کی ایک دوسری ورکشاپ میں تبدیلی کے آرڈر دیے تو بدری پر گویا بجلی گر پڑی۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو بدری نے بتایا کہ وہ ایک بازاری عورت بنام کملا سے پیار کرتا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں نے سماج سے اتنی بڑی بغاوت کا سبب معلوم کیا تو بدری نے نہایت سنجیدگی سے کہا، سر، میرا دھرم یعنی دین بھیٹ یعنی قربانی ہے۔ پربھو یعنی خداوند یسوع مسیح نے مجھ جیسے پاپی سے پریم یعنی پیار کیا ہے اور اپنی جان کی بھیٹ دے کر تمام پاپی یعنی گناہگار انسانوں کی مکتی یعنی نجات و کفارہ کا بندوبست کیا ہے۔ اگر پربھو یسوع مسیح مجھ جیسے کو قبول کر سکتا ہے تو میرا بھی کام ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی قبول کروں جو پاپی ہیں، جن کو دنیا پست خیال کرتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ میں کر سکا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نوجوان کی اتنی بڑی قربانی کے نتیجے میں بدری کو واپس بلوا لیا گیا، کیونکہ میں نے مسٹر بیکسٹر کی وساطت سے کمانڈنگ کو سارے معاملے کی اطلاع دے دی تھی اور بدری اور کملا کو کیمپ میں رکھ کر مقامی پادری یعنی ایریا چیپلن سے ان کا نکاح پڑھوایا گیا۔ اس کے بعد بدری اور کملا بدری کے گاؤں میں آ گئے۔ ان واقعات نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ سچی مسیحیت کس قدر بلند بالا اور عظیم ہے۔ بیکسٹر کی عمدہ ترین خاموش مسیحی زندگی، امبر اور میری کا نیک اور پاک مسیحی سلوک اور فلپ بدری ناتھ کی زندگی میں قربانی کا عملی نمونہ، یہ سب باتیں مجھے ایک دوسری بہتر دنیا میں لے گئیں، جہاں میں نے انسانوں کو ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے اور پاک محبت کرتے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا نیک اور مخلص جذبہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ باب 6 اعزازات خدمت۔ جنگ تو سن 1945 میں ختم ہو گئی، مگر اب بر صغیر یعنی ہندوستان میں آزادی کی مہم نے زور پکڑا اور اس مہم کے علمبرداروں کی طرف سے تشدد اور آتش زدگی کی وارداتیں ہونے لگیں۔ ان کو دبانے کے لیے بھی فوج کی ضرورت تھی اور اب ہندوستانی سپاہی اور افسر اپنے ہی ہندوستانی مظاہرین بھائیوں کے سینے میں گولی داغ رہا تھا۔ میں کسی تنظیم میں باقاعدہ طور پر ملوث نہیں تھا، البتہ محکمہ سراغ رسانی سے منسلک ہونے کی وجہ سے جب کبھی مہاتما گاندھی صاحب
یا محمد علی جناح صاحب ہمارے ہوائی اڈوں پر اترتے تھے تو ہم بھی ان کو پھولوں کے ہار پہناتے تھے۔ بیکسٹر صاحب تبدیل ہو کر کسی اور جگہ جا چکے تھے۔ ایک دن شام کے کھانے کے بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا اور الزام ظاہر کرنے سے گریز کیا گیا۔ دوسرے دن ہند چینی کے ایک جزیرے بلا نکاماتی پہنچا دیا گیا جو سنگاپور میں واقع ہے۔ قیدی کیمپ میں ایک سکھ کرنل صاحب بھی تھے جو پوری سکھ ریجیمنٹ لے کر جاپان سے جا ملے تھے۔ سردار صاحب نے میری آمد کی وجہ دریافت کی جس کا مجھے علم بھی نہ تھا، تو سردار صاحب انگریزوں کو گالیوں سے خراج عقیدت پیش کرنے لگے۔ کوئی ایک ہفتے بعد میرے کاغذات بھی آ گئے۔ 3 الزامات تھے، یہ کہ ایف او چودھری فلاں دن فلاں وقت ایک بنگالی کے ہاتھ راشن فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا اور یونٹ کے چوکیدار گوکل کے سیٹی بجانے سے قبل ریوالور سے اس کو زخمی کر دیا۔ 2، دوسرا الزام یہ تھا کہ فلاں وقت فلاں روز ایف او چودھری اور کارپول اسحاق نے مسٹر گاندھی کو ہار پہنائے تھے جبکہ وہ سرکاری وردی میں تھے۔ 3، تیسرا الزام یہ تھا کہ ایف او چودھری اور ایس جی اسلم کو جناح صاحب کے سیاسی جلسے میں تقریر کرتے سنا گیا اور ان کی تقریر میں بغاوت کا تاثر تھا۔ پہلے 2 الزامات میں تو کچھ صداقت تھی کیونکہ میں بذات خود اور میرے ہم خیال اور بہت سے لوگ تھے جو مہاتما گاندھی جی کی عزت کرتے تھے اور آزاد ہند کے حق میں تھے اور سبھاش چندر بوس کی تحریک آزادی کے ساتھ اتفاق کرتے تھے، اور راقم اب تک گاندھی جی سے بڑا لیڈر کسی کو نہیں مانتا، حالانکہ اور بھی کئی لوگوں نے آزادی کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ راشن فروخت کبھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی لوگوں سے نقدی وصول کی، کیونکہ اس کی نہ تو مجھے ضرورت تھی اور نہ ہی میرے گھر والوں کو بھوک۔ گوکل چوکیدار کو زخمی کیا تھا کیونکہ ایک بار اس نے مجھ سے دودھ کے 20 ٹن مانگے تھے جو میں نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے اس نے انتقام لینے کی غرض سے مجھے پکڑوانے کے لیے سیٹی بجانا چاہی تھی۔ سب سے آخر میں جو الزام تھا وہ بالکل بے بنیاد تھا۔ اس سے انکار نہیں کہ اس جلسے میں میں اور سارجنٹ اسلم شامل تھے، لیکن ہم تو ڈیوٹی پر تھے اور ہمیں جلسے کی پوری کارروائی لکھ کر لانا تھی۔ یہ فیصلہ اسی روز چٹاگانگ ایئر فورس سٹاف میٹنگ میں ہوا تھا۔ کیمپ انچارج سردار صاحب نے تمام کاغذات پڑھ کر واپس کر دیے اور مجھے بھی بجائے چٹاگانگ بیرکپور کے قریب ایک گروپ میں بھیج دیا۔ شاید اوپر سے ہدایت ہی ایسی تھی۔ بہرحال ہم پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اب سن 1947 کا آغاز تھا۔ بہار ایکشن کے بعد اب جنگ آزادی فرقہ وارانہ فسادات کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایک روز ہمارے کیمپ کو بھی کانگریسی لوگوں نے آگ لگا دی۔ ادھر پنجاب کے دیہات بھی اسی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ تمغہ خدمت، والد صاحب جن کی تقلید میں نے اس خونی کھیل کا آغاز کیا تھا کہ مفت میں دیس دیس کی سیر ہوگی اور اعلیٰ کارکردگی پر تمغہ خدمت الگ ملے گا، میری غیر موجودگی ہی میں فوت ہو گئے۔ اب والدہ اور بھائیوں کا اصرار زور پکڑ گیا تھا کہ میں واپس آ جاؤں۔ والدہ کی طرف سے خط و کتابت میرے بارے میں محکمے کے ساتھ جاری تھی۔ اب میں خود بددل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا نام ریلیز کے لیے دے دیا۔ شرط یہ تھی کہ ریلیز کی درخواست کے دن شروع کر کے پورے 18 ماہ بغیر کسی فعال ڈیوٹی کے رکھا جاتا تھا تاکہ میرے ٹریڈ کا شخص اس عرصے میں تمام خفیہ کوڈز بھول جائے اور سول زندگی میں اپنی تعلیم کو کام میں نہ لا سکے۔ لیکن خدا بھلا کرے گروپ کیپٹن ڈاکٹر عبداللہ کا، جس نے میرے ضمن میں یہ شرط معاف کروا دی، یہ کہہ کے کہ سائل کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، اور میں اپنی ایک آنکھ کی بینائی کھو کر اپنے کاغذات پر سرخ سیاہی کے نشانات کو بطور تمغہ خدمت ہاتھوں میں لے کر گھر آ گیا، جس سے والدہ کو انتہائی رنج ہوا تھا۔